बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हमारा फर्स्ट लेक्चर है और पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ड क्लासेस भी कहा जाता है। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे वर्ड क्लासेस के बारे में और वर्ड क्लासेस से रिलेटेड जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें स्पीच है, वर्ड है, लेटर है, सेंटेंस है और आगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स है। तो ये 5 बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। फिर इंशाल्लाह तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आपको आसानी के साथ उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पीच क्या है। स्पीच, whatever we speak is called speech. It consists of words, any language. आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो हम जो कुछ भी बोलते हैं उसे तकरीर कहते हैं, उसे स्पीच कहते हैं। ये किसी भी ज़ुबान के अल्फाज पर मुश्तमिल होती है, यानी जो कुछ भी हम अपनी ज़ुबान से निकालते हैं, जो अल्फाज पर मबनी होती है, उसको हम स्पीच कहते हैं। ये बोलने से रिलेटेड है, जो कुछ भी हम बोलते हैं वो स्पीच होती है, उसे हम स्पीच कहते हैं। ये अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। चूँकि स्पीच अल्फाज से मिलकर बनती है, इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अल्फाज क्या हैं, वर्ड्स क्या हैं। इसलिए मैंने वर्ड्स को भी आज के इस लेक्चर में इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं वर्ड क्या है। तो वर्ड इज़ द बेसिक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज. It is made up of letters, for example book, glass, etc. यानी किसी भी जुबान को बोलते हुए जो बुनियादी बामानी यूनिट है, जो इकाई है, सबसे छोटा बामानी यूनिट जो है किसी भी स्पीच के दौरान, उसको हम वर्ड कहते हैं। और वर्ड कैसे बनता है? लेटर्स के जरिए, यानी किसी भी जुबान की बामानी बुनियादी इकाई लफ्ज़ कहलाती है, वर्ड कहलाती है और ये हरूफ से मिलकर बनता है, मसलन किताब या ग्लास वगैरह। अब देखें, स्पीच जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि स्पीच किससे मिलकर बनती है? वर्ड से मिलकर। तो जब वर्ड से मिलकर बनती थी तो हमने वर्ड को डिस्कस किया कि वर्ड क्या है। अब वर्ड चूंकि लेटर से मिलकर बनता है तो हमें ज़रूरत है लेटर्स को डिस्कस करने की कि लेटर क्या है। तो वही तो हमारा अगला जो है वो टॉपिक है। लेटर इज रिटन सिंबल used for the sound uttered during a speech, for example A, B, K, etc. यानी बोलते हुए हम जो भी साउंड, जो भी आवाज़ अपने मुंह से निकालते हैं, उसके रिटन एक्सप्रेशन को, उसके रिटन सिंबल को हम लेटर कहते हैं। आपको पता है कि साउंड हम मुंह से निकालते हैं, तो जो मुंह से निकाली हुई चीज़ है उसको हम लिख नहीं सकते। तो उसको लिखने के लिए जो अलामत इस्तेमाल हुई, जो रिटन सिंबल, लिखी हुई जो अलामत इस्तेमाल की गई, जो लिखी हुई अलामत इन्वेंट की गई, उसको हम लेटर कहते हैं। यानी मुंह में से जो भी आवाज़ हम निकाल, उसके लिए जो रिटन सिंबल है, जो लिखी हुई अलामत है, उसे हम हर्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक वर्ड बोलते हैं, जैसा कि आपके सामने मैंने एग्जाम्पल यूज़ की थी, किताब, बुक, उसको जब मैंने अटर किया तो मैंने अपने मुंह से कुछ आवाज़ें निकाली। जैसे बुक है, अगर इसको आप देखें तो आवाज़ पहले निकली ब, फिर ऊ, फिर क। तो ये जो साउंड्स मैंने निकाली, इनको जब किताब पे, जब पेपर पे लिखने की ज़रूरत पेश आई तो इन साउंड्स को हम लिख नहीं सकते। तो इन साउंड्स को लिखने के लिए एक अलामत इंट्रोड्यूस करवाई गई, उस अलामत को हम लेटर कहते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट इनके लिए वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लेटर्स बोलते हैं, उर्दू में हरूफ बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो अलग हैं, इंग्लिश के लेटर्स अलग हैं और उर्दू के जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो बहरहाल ये सब साउंड्स हैं जो हम अपने मुँह से निकालते हैं। अब मुँह से साउंड कैसे निकलती है ये एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी इस पे थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे अंदर जो वोकल कार्ड्स लगे हुए हैं, वो हमारे अंदर जो एयर जाती है उस एयर से वो मूव करते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन डालते हैं। अल्फाज की अदायगी के दौरान एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती है हमारी टंग की, हमारी जुबान की और हमारे जो कार्ड्स हैं उनकी। मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करूं कि वावल लेटर्स क्या हैं, हरूफ इल्लत क्या हैं, तो वावल लेटर्स ऐसे लेटर्स हैं जिनको बोलते हुए हमारे मुंह में से जो हवा गुजरती है उसमें जरा सी भी रुकावट नहीं होती, यानी देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज व्हाइल प्रोनाउंसिंग वावल लेटर्स। वावल लेटर्स को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह में हवा जरा भी रुकती
نہیں ہے. جیسے واول لیٹرز میں او ہے, اب بولیں او یعنی پورا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے, ہوا ذرا بھی رکتی نہیں ہے. اے اب دیکھیں منہ کھلا ہوا ہے, ہوا رک نہیں رہی ہے. ای, آئی, یو, یہ وہ لیٹرز ہیں جن کے دوران ہوا ہمارے منہ میں سے آسانی سے گزر جاتی ہے, رکتی نہیں ہے, تو ان کو ہم واول لیٹرز بولتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ کانسوننٹس کو دیکھیں تو کانسوننٹس جب ہم اٹر کرتے ہیں, بولتے ہیں, تو ہمارے منہ میں ہوا کی رکاوٹ ہوتی ہے. جیسے بی, آپ نے نوٹس کیا کہ بی بولنے سے پہلے مجھے اپنے دونوں لپس کو ملانا پڑا, ہوا کو مکمل طور پہ روکنا پڑا. بی, تو یہ دیکھیں ہوا کی پارشل ہے یا کمپلیٹ آبسٹرکشن ہوتی ہے تو وہ لیٹرز ہمارے منہ سے نکلتے ہیں. تو ان لیٹرز کو منہ کی ہماری جو موومنٹ ہے, جو آواز ہم نکالتے ہیں, ان آوازوں کو لکھنے کے لیے جو لیٹرز کی ٹرمینالوجی ہے اسے انٹروڈیوس کروایا گیا. تو یہ لیٹرز ورڈز بناتے ہیں, اور ورڈز جو ہیں وہ پھر اسپیچ بناتے ہیں, سینٹنس بناتے ہیں. تو اب دیکھیں سینٹنس ایک نیا ورڈ آ گیا, نئی ٹرم آ گئی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹنس کیا ہے. A group of words conveying a complete meaning is called a sentence. For example, my name is Ali. یعنی ورڈ کے مجموعے کو جو کہ ایک مکمل معنی دے اسے ہم سینٹنس کہتے ہیں. یعنی الفاظ لیٹر سے مل کر بنتے ہیں, اور جب الفاظ زیادہ ہوں, ایک سے زیادہ الفاظ کو بامانی طریقے سے جوڑ دیا جائے, بامانی گروپ ان کا بن جائے, تو اس کو ہم سینٹنس کہتے ہیں. یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جو پورا معنی دے سینٹنس کہلاتا ہے, جملہ کہلاتا ہے. These were some basic things, basic concepts which I need to explain before going to the main part of our video, which is parts of speech. مین ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جن کے بارے میں بات کرنا میں نے ضروری سمجھا. تو آئیے چلتے ہیں اب کلاسیفیکیشن آف ورڈز کی طرف. سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ پارٹس آف اسپیچ ہیں کیا. تو دا کلاسیفیکیشن آف ورڈز میڈ اکارڈنگ ٹو دی گرامیٹیکل رول از کالڈ پارٹس آف اسپیچ. یعنی الفاظ کو ان کے گرامیٹیکل فنکشن کے اعتبار سے, گرامیٹیکل رول کے اعتبار سے, گرامر کی روح سے جو الفاظ کا فنکشن ہے اس کے اعتبار سے ورڈ کو ان کی کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اس ورڈ کی جو کلاسز ہیں, جو کلاسیفیکیشن ہے, جو تقسیم بندی ہے, اسے ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پارٹس آف اسپیچ ہیں کتنے. ورڈز آر کلاسیفائڈ انٹو 8 پارٹس ان انگلش گرامر. تو جو انگلش گرامر ہے اس میں الفاظ کو 8 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. سب سے پہلے ہے ناؤن, اس کے بعد ہے پروناؤن, اور اس کے بعد ہے ایڈجیکٹیو, اس کے بعد ہے ورب, پھر ایڈورب, اس کے بعد پریپوزیشن, کنجکشن اور انٹرجیکشن. یہ ہمارے پاس 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں. اب آپ ان کو دیکھیں کہ یہ جو فرسٹ 3 ہیں, ناؤن, پروناؤن اور ایڈجیکٹیو, اس کو میں نے بلو میں ہائی لائٹ کیا ہے. اس کو بلو میں ہائی لائٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ علیحدہ سے ایک گروپ ہے, اور اس گروپ کو میں نے نام دیا ہے ناؤن گروپ. یعنی اسی آرڈر کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یعنی پارٹس آف اسپیچ پڑھانے کا سب سے آسان اور سب سے جو اچھا طریقہ ہے, جو لاجیکل وے ہے, وہ یہی ہے کہ پہلے ناؤن, پھر پروناؤن اور پھر ایڈجیکٹیو کو ایک گروپ میں تقسیم کیا جائے, اور اس گروپ کا نام ہے ناؤن گروپ. یہ جو 4th اور 5th پہ جن کو میں نے گرین میں ہائی لائٹ کیا ہے اس کو میں نے نام دیا ہے ورڈ گروپ, اور جو 6, 7 اور 8 جن کو ریڈ میں ہائی لائٹ کیا ہے اس کو نام دیا ہے ایمپٹی ورڈز کا. یہ بڑا ہی لاجیکل گروپ بندی کی ہوئی ہے. اس کو ہم فالو کریں گے تو انشاءاللہ ان کو سمجھنا بھی آسان ہوگا اور یاد رکھنا بھی آسان ہوگا کہ کوئی بھی جو ورڈ ہے وہ گرامر کے اکارڈنگ کیا ہے. تو آئیے اب ہم آگے مزید کلیریفائی کرتے ہیں کہ جو فرسٹ 3 ہے ناؤن, پروناؤن اور ایڈجیکٹیو, اس کو ناؤن گروپ کیوں کہا ہے, ورب اور ایڈورب کو ورب گروپ میں کیوں رکھا ہے, اور تھرڈ جو ہے وہ گروپ اس کو ایمپٹی ورڈز ہم نے کیوں کہا ہے. ناؤن, پروناؤن اور ایڈجیکٹیو جو ہیں اس کو ناؤن گروپ اس لیے کہا ہے کہ یہ تمام جو ہیں وہ ناؤن کے متعلق ہی ہیں. یہ سب کے سب ناؤن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. ناؤن کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ناؤن از اے نیمنگ ورڈ اور دا نیم آف اے پرسن, پلیس, تھنگ اور ایموشن از کالڈ اے ناؤن. یعنی کسی بھی شخص, جگہ, چیز یا کسی جذبے کے وغیرہ کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں. یہ ایک نیمنگ ورڈ ہے. ناؤن کے آگے پروناؤن کی اگر بات کی جائے تو پروناؤن is a word which is used in place of a noun. یعنی ناؤن کو جب ہم پلیس کرتے ہیں کسی ورڈ کے ساتھ تو اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں. تو یہ بھی چونکہ ناؤن کے متعلق ہی ہے اس لیے اس کو بھی میں نے ناؤن گروپ میں ہی رکھا ہوا ہے. آگے ہے ایڈجیکٹیو. تو ایڈجیکٹیو از اے ورڈ which describes more about a noun. تو یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو کسی ناؤن کے بارے میں مزید ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی خوبی کیا ہے, اس کی خامی کیا ہے, وہ کس طرح کا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی کس کے بارے میں ہیں, ناؤن کے بارے میں. تو یہ تینوں ورڈ جو ہیں یہ چونکہ ناؤن کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں اس لیے اس کو میں نے علیحدہ سے ایک گروپ میں رکھ دیا ہے, اور اس
کو نام دے دیا ہے ناؤن گروپ تاکہ اس کو سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو ہمارے لیے. یہ ابھی صرف ڈیفینیشن کر رہے ہیں, آگے جب انشاءاللہ ہم ان کو جب انڈیویجولی ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ مزید اس کو ہم کلیریفائی کریں گے, ہر چیز ہمارے سامنے کلیئر ہوتی جائے گی. تو ابھی میں نے صرف ایک چونکہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں, اس لیے تھوڑا تھوڑا کو ایکسپلین کیا ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس ناؤن گروپ. سیکنڈ گروپ جو ہم نے بنایا تھا وہ تھا ورب گروپ. اس میں یہ دو چیزیں ایڈ کی تھی, ورب اور ایڈورب. کیوں اس کو ورب گروپ کہا؟ کیونکہ یہ سب کے سب کس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ ورب کے بارے میں. آل اباؤٹ ورب ہے. ورب کیا ہے؟ ورب از این ایکشن ورڈ. یہ ایک ایکشن ورڈ ہے جو کام کے بارے میں, فعل کے بارے میں بات کرتا ہے, یعنی جو کام کو ظاہر کرے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ورڈ. پہلے ہم نے پڑھا کہ جو نام کو ظاہر کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناؤن. پروناؤن اور ایڈجیکٹو ناؤن کے بارے میں تھے, اس لیے اس کو ہم نے ناؤن گروپ میں رکھا. اور یہاں پہ دیکھیں ورب ہے کام کے متعلق, اور ایڈورب جو ہے وہ is a word which describes more about action, یعنی ورب کے بارے میں, ایکشن کے بارے میں جو مزید بتاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایڈورب. تو ورب اور ایڈورب چونکہ دونوں ایکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, ورب کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس لیے اس کو ہم نے علیحدہ سے ایک گروپ بنا دیا جس کا نام ہم نے رکھا ورب گروپ. آگے تھرڈ جو گروپ تھا وہ تھا ہمارے پاس ایمپٹی ورڈز, جس میں ہم نے شامل کیا تھا پریپوزیشن کو, کنجکشن کو اور انٹرجیکشن کو. ایمپٹی ورڈز اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے ایگزیکٹ میننگز نہیں ہوتے, کوئی ایک پرٹیکولر خاص میننگ اس کا نہیں ہوتا. جو ہم کانٹیکسٹ میں ان کا یوز دیکھتے ہیں تو کانٹیکسٹ چینج ہو تو ساتھ ساتھ ہی اس کا میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے, اس لیے اس کو ہم نے کس میں رکھا؟ ایمپٹی ورڈز میں, کیونکہ ان کا اپنا کوئی میننگ نہیں ہوتا. پریپوزیشن دیکھیں جی کیا ہے. پریپوزیشن از اے ورڈ دیٹ ٹیلز اس اباؤٹ پوزیشن آف این آبجیکٹ. ان پریپوزیشن ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا ورڈ ہے جو کسی بھی آبجیکٹ کی پوزیشن کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. کنجکشن اگر دیکھیں تو کنجکشن از اے ورڈ دیٹ جوائنز ٹو اور مور تھنگز ٹوگیدر. جو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو آپس میں جوڑتے ہیں. وہ چیزیں ورڈ بھی ہو سکتی ہیں, کلوزز بھی ہو سکتی ہیں, فریزز بھی ہو سکتی ہیں, سینٹینسز بھی ہو سکتے ہیں. تو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو آپس میں جوڑنے والے لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنجکشن. انٹرجیکشن آگے تھرڈ تھا. تو انٹرجیکشن از اے ورڈ دیٹ ایڈز میننگ ٹو دی کانٹیکسٹ بائی ایکسپریشن آف فیلنگ اور تھاٹ ایٹسٹرا. یعنی اچانک جو جذبے یا خیال کے اظہار کے ذریعے سے بات کے میننگ میں اضافہ کرنا, بات کے معنی کو زیادہ واضح کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ہم انٹرجیکشن کہتے ہیں. تو ان تینوں کو ہم نے کیٹیگرائز کیا ایمپٹی ورڈز کے طور پہ. اب ان کو ایمپٹی ورڈز ہم نے کہہ دیا. کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے ایگزیکٹ میننگز نہیں ہوتے. اب ایگزیکٹ میننگز نہیں ہوتے, کیسے کانٹیکسٹ میں چینج ہوتے ہیں, یہ اب ہم آگے ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس پریپوزیشن ہے آن. آن کا جو مطلب عام طور پہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ہے اوپر. جب دیکھیے گا کہ کیسے یوز کے اعتبار سے آن کا مطلب ہر جگہ پہ اوپر نہیں ہوتا. اگر ہر جگہ اس کا میننگ ہم اوپر ہی لیں تو پھر کس طرح سے ایک بڑی ویئرڈ سی سچویشن پیدا ہو جائے گی. آئیے ہم ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں آن کا یوز ہوتا ہے جی کم آن, یعنی کوئی آپ کا فرینڈ ہو, وہ کسی بات پہ نہ مان رہا ہو تو آپ اسے کہتے ہیں یار کم آن. تو اگر یہاں پہ ہم آن کا مطلب اوپر سمجھیں تو کم آن کا مطلب کیا بن گیا؟ اوپر آ جاؤ, یعنی اوپر آؤ. تو یہ کم آن کا مطلب اگر یہاں پہ اوپر آؤ کہ بندہ پہلے ہی آپ کی بات نہ مان رہا اور آپ اسے کم آن کہیں اور وہ آن کا مطلب اوپر سمجھے تو آپ دیکھیں کیا سچویشن پیدا ہو جائے گی. تو یہاں پہ آن کا مطلب اوپر نہیں ہے بلکہ کم آن کا مطلب ہے کہ مان جاؤ. تو یہاں پہ دیکھیں آن کا مطلب اوپر نہیں ہے. مزید اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں کیری آن, یعنی کوئی کام کرتے کرتے رک گیا ہو یا کسی کی حوصلہ افزائی کرنی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کیری آن. تو کیری آن کا مطلب یہاں پہ آن اگر ہم اوپر ہی سمجھے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اوپر لے جاؤ, کیری آن. تو اگر اوپر ہی سمجھے تو پھر دیکھیں سچویشن بڑی ویئرڈ سی بن جاتی ہے. آگے دیکھیں جی موو آن. تو موو آن مطلب چلتے جائیں یا آگے بڑھیں. تو موو آن اگر آن کا مطلب اوپر ہی سمجھا جائے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ بھائی اوپر چلے جاؤ. تو دیکھیں یہ ڈیفرنٹ طرح کے کانٹیکٹ تھے, سچویشن تھی جس میں ہم نے ایک ہی ورڈ یعنی پریپوزیشن آن کو یوز کیا لیکن اس کا میننگ سیم نہیں تھا, ایگزیکٹ میننگ اس کا نہیں تھا. کانٹیکسٹ کے اعتبار سے میننگ چینج ہوتا گیا اور اسے ہی تو ہم ایمپٹی ورڈ کہتے ہیں. اور اگر ایگزامپل دیکھیں تو ہیڈ ایک ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے آگے عام طور پہ. تو لیکن سچویشن چینج ہو, کانٹیکسٹ چینج ہو تو ہیڈ کا مطلب آگے بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. مثال کے طور پہ آپ اپنے ٹیچر سے کہیں کہ سر آئی وانٹ ٹو آسک اے کوسچن, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو ٹیچر آگے سے آپ کو کہیں کہ یس گو اہیڈ,
تو اس طرح کی جب بات ہوگی تو ٹیچر تو کہیں گے کہ ہاں جی بولیں، تو اگر گو ہیڈ کا مطلب آگے ہی اگر آپ سمجھیں تو آپ تو سمجھیں گے کہ ٹیچر کہہ رہے ہیں آگے چلے جاؤ، تو آپ کویسچن نہیں کریں گے بلکہ آگے چلے جائیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہوگا، ویئرڈ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایمپٹی ورڈز میں ہر دفعہ میننگ سیم نہیں ہوتا۔ آگے اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پہ کنجکشن ہے بٹ، اس کا مطلب عموماً ہمیں بتایا جاتا ہے لیکن ہر دفعہ اس کا میننگ لیکن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ I have none but one، میرے پاس صرف ایک ہی ہے، یہاں پہ بٹ کا مطلب لیکن نہیں ہے، یہاں پہ صرف میننگ آ رہا ہے بٹ کا۔ آگے دیکھیں تو یہ ہے there is no God but Allah، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہاں پہ بٹ کا مطلب کیا ہے؟ سوائے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تو he wanted to come، وہ آنا چاہتا تھا but could not، لیکن آ نہ سکا۔ تو دیکھیں 3 ڈیفرنٹ سچویشنز میں یہ جو کنجکشن ہے بٹ، اس کا میننگ کہیں پہ ایکسیپٹ آ رہا ہے، کہیں پہ اونلی آ رہا ہے، اور کہیں پہ بٹ جو ہے لیکن ہے وہی آ رہا ہے۔ تو یہ 3 ڈیفرنٹ سچویشنز ہیں، میننگ ایگزیکٹ بٹ کا نہیں آ رہا۔ تو آگے دیکھیں جی اللہ اور ہرا، یہ انٹرجیکشنز ہیں، ان کے بھی میننگ جب کانٹیکس میں کسی سینٹنس میں یوز ہوتے ہیں تو ہمیں ان کا میننگ انڈرسٹینڈ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ایکسپریشن آف سورو ہے، اور ہرا جو ہے وہ ایک ایکسپریشن آف جوائے ہے، لیکن سینٹنس کے علاوہ ان کا کوئی بھی میننگ نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم نے رکھا ایمپٹی ورڈز میں۔ تو یہ 3 طرح کے گروپس ہم نے 8 پارٹس آف اسپیچ کے بنائے تاکہ ہم ان کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکیں اور یاد رکھ سکیں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو تمام کانسیپٹ کی سمجھ آئی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم نون کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے اور اس کی ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔